बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 18 रमज़ान जुमा के दिन अर्श आज़म पर लिखी हुई ये तस्बीह पढ़ने से 7 आसमान और ज़मीन का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। माह रमज़ान का महीना जो कि अज़मत और बरकत के साथ जारी व सारी है। आज रमज़ान मुबारक का 18वां रोज़ा है और जुमा का दिन है। अर्श आज़म पर लिखी हुई यह ख़ास तस्बीह जिस घर में पढ़ ली जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ने की इजाज़त हर मर्द व औरत को है। औरत जिसका नाम लेकर यह वजीफ़ा पढ़ेगी उसका मुक़द्दर का सितारा चमक जाएगा। उसके घर से फ़ाक़ो, गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी, मुसीबतें, हर तरह की रुकावटें का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना हर किसी के लिए बरकत बनकर, रहमत बनकर आता है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही शैतान को जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रमज़ान के महीने में हर घर में खुशियाँ, रहमतें, बरकतें आ जाती हैं। रमज़ान के महीने में हर घर का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। सुबह सहरी में रौनक, शाम अफ्तार में रौनक। सारे दिन बंदा नेकियां करता है। रोज़े की हालत में गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। रोज़े की हालत में अपनी आँखों और अपनी ज़ुबान से गुनाहों को करने से बचता है। और रब को यह अमल इतना पसंद है कि सुबह सहरी के लिए बंदा अपनी नींद कुर्बान करता है, फिर रब की रज़ा के लिए सहरी करता है, फिर नमाज फजर पढ़कर सारा दिन जिक्र व अज़कार करता है। अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत व मशक्क़त करता है। और अल्लाह ताला की तमाम नेमतें आपके सामने मौजूद होने के बावजूद इज्तनाब करता है। अल्लाह के खौफ से अफ्तारी का इंतज़ार करता है और अफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगता है। रब करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं राज़ी हूँ, फ़रिश्ते जाओ उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। या उस बंदे के साथ होता है जो रोज़ा रखता है, तो रमज़ान के महीने को खुलूस नीयत के साथ जिक्र व अज़कार इबादत में गुजारता है। आज रमज़ान का 18वां रोज़ा जुमा का दिन है और एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। अगर कोई बंदा रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा गैब से रिज़्क़ और दौलत का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के मुअज़्ज़ात को देखना चाहता है, तो रमज़ानुल मुबारक के 18वें रोज़े जुमा के दिन आप लोग अर्श आज़म पर लिखी हुई या ख़ास तस्बीह सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। यह वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। यह वजीफ़ा अर्श आज़म पर लिखी हुई तस्बीह और रब करीम के 2 मुबारक नामों का वजीफ़ा है। आप लोगों को इस वजीफ़े का जो तरीक़ाकार मैं बताऊँगी, आपने उसी के मुताबिक पढ़ना है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी रब से मांगना ही नहीं आया, क्योंकि एक वक्त वह था जब रब दे रहा था, उस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। रजब रब का महीना गुजर चुका, बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा। शब मेराज आई, लापरवाही में गुजार दी। साबान का महीना, कमली वाले का आका का महीना आया, उसको भी लापरवाही में गुजारा। शब बारात भी लापरवाही में गुजार दी। अल्लाह वालों, हमारी इस लापरवाही ने हमें इस रास्ते पर ला खड़ा कर दिया है कि आज हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन रहमत तो रब की तरफ से है, रिज़्क़ तो रब की तरफ से है। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिज़्क़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त लापरवाही को छोड़कर रमज़ानुल मुबारक के महीने की कद्र कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की कतरों की तरह बरस रही होती हैं और जो झोली फैलाकर मांग लेता है, भिखारी फ़कीर बनकर बैठ जाता है, रब की ज़ात 7 आसमान और ज़मीन के ख़जाने आपके कदमों में लाकर रख देती है। आज रमज़ान के 18वें रोज़े जुमा का दिन है और आप दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर यह वजीफ़ा पढ़ लेना। अमल बिल्कुल छोटा सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जो रातें हैं, यह जो दिन है, यह जो महीना है, बहुत बड़ा है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते जो रहमतों का असरा था अब वह गुजर गया। आज 18 रोज़ा जुमा के दिन का है। आज
جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے رمضان کے مہینے میں مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کے 18ویں روزے کو یا وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ کسی بھی دن رمضان میں یہ کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء حتیٰ کہ رات کے 10-11 بجے بج بھی جائیں تو بھی اس عمل کو کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے سحری اور افطار کے وقت۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی بیسس پہ ملتے رہیں گے۔ 18ویں رمضان جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنی ہے، اور آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے۔ آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھ کر اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے اس مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار بسم اللہ کر لیں اور بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو درود شریف شروع اور آخر میں 3 بار آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ کو پڑھنا کیا ہے درود شریف کے بعد، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اور آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر میں آپ کو سورہ کوثر ایک دولت کا پاورفل وظیفہ ہے، اور آپ کو سورہ کوثر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 7 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجات ہو جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتائی ہوں اس کے مطابق پڑھ لیں۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح یا کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا ورد ہے، عرش اعظم پر لکھے ہوئے یا کلمات ہیں۔ ان کلمات کو عرش اعظم پر لٹکی ہوئی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا تسبیح وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر کسی بندے نے 18ویں روزے کو پڑھ لیا اور افطاری کے وقت پڑھ لیا یا سحری کے وقت پڑھ لیا، اللہ والو جس چیز کا وہ تصور کرے گا میرا رب اس کی جھولی میں ڈال دے گا، اس کی ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے گرام رمضان المبارک کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اس تسبیح کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں پھر آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے 3 بار درود شریف شروع میں پڑھا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے
ہاتھوں کی انگلیوں پہ بہتر ہے جو بھی وظیفہ آپ کریں وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں، کیونکہ ہاتھ کی انگلی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور آپ لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ لوگ یہ کلمہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے حاجات کو پیش کرتے ہوئے ایک چھوٹے بچوں کی طرح ان کے سامنے بھکاری بن کے، فقیر بن کے مانگنے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر اللہ کے در پہ ہم امید اور یقین اور توکل کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یقین سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو دینا ہی ہے، حق سے مانگتے اللہ تو دے گا، تو دے گا، تو دینے والی ذات ہے، تو دے کر رہے گا، اللہ تو گناہگاروں کے ایک بلاوے میں 3 بار لبیک کہتا ہے، تو دینے والی ذات ہے۔ آپ ایک یقین سے اللہ سے مانگیں، دیکھیے گا اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بس اللہ سے آپ یقین سے مانگیں، اپنے دل میں کبھی یہ خیال کبھی نہ لائیے گا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس میری دعا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، کہیں ڈھول مل یقین نہیں، یہ ہمارے اندر کی نفس اور شیطان یہ غلط سوچ لاتی۔ اللہ سے ہی یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا چاہیے، انسانوں سے یہ چیز رکھنا چاہیے پتہ نہیں میں اس سے کہوں تو کرے گا کہ نہیں، یہ انسان کی سوچنا چاہیے، انسان کی ذات ایسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے لیے یہ چیز سوچ نہیں لانا چاہیے کہ اللہ دے گا کہ نہیں، اللہ پہ ہمیشہ یقین توکل، ہاں اللہ سے مانگوں گی تو اللہ دے گا، اس یقین سے اللہ سے مانگے۔ اور آپ مانگ کے دیکھیں، میں اپنی زندگی میں یہ بات آزمائی ہوئی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے جب مانگے نا تو یقین سے مانگے اور اللہ دیتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں گناہ گار ہوں تو اللہ نہیں دے گا، اللہ گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے، اللہ بے شک مومن سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اپنے گناہ گار بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے گناہ گار بندوں سے بھی اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم رمضان کی اس مہینے میں ہم اپنے اللہ سے اپنی معافی طلب کریں، اپنی بخشش کے لیے دعائیں کریں اور ساتھ میں اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، اللہ بے شک قبول کرنے والا ہے، اللہ ہمیں عزت بھی دینے والا ہے، شہرت دولت سب اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہم مانگیں، دنیا سے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اللہ والوں ایک بات ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتائی ہوں، جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب میں نے بتا دی ہے۔ اور اس وظیفے کے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی دقت ہے، سمجھنے میں پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیجیے کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے بتاؤں گی۔ اور آپ سب کچھ میں نے بتا دیا، دھیان سے پڑھو، افطاری کے وقت پڑھو، اور افضل ترین وقت ہے سحری میں پڑھو کہ افضل ترین وقت ہے، تہجد میں پڑھو، افضل ترین وقت ہے فجر کے بعد پڑھو۔ رمضان کا ہر وقت افضل ہے، لیکن سحری اور افطاری اور تہجد بہت زیادہ افضل ہے۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ 5 وقت کی نماز شروع کریں، کیونکہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے ہمارے لیے کھانا پینا سونا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح نماز بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے نا تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہماری ہر چیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے نا تو ہمیں ایک اطمینان سکون رہے گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی وظیفہ کریں تو 5 وقت کی نماز اسٹارٹ کر لیں اور صدقہ دیں، ضروری نہیں کہ 100 روپے 50 روپے، ہمارے پاس 10 ہے، 5 ہے، 2 ہے، 4 ہے، جتنا ہمارے پاس ہے اتنا صدقہ نکالیں، صدقہ کریں، استغفار کی تسبیح کریں۔ ہم لوگ دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں نا کہ ہم لوگ نہیں پتہ کہ ہم لوگ دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ دین کے مطابق چلتے ہوئے دنیا میں رہیں نا تو بہتر ہے کہ ہمارا دین اور دنیا دونوں بنے گا، اور ہمارا زیادہ ضروری ہے نا دنیا بنانا، دین نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر کچھ میں غلط طریقے سے سمجھائی ہوں تو پلیز معاف کیجیے گا، اور اللہ حافظ۔